बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है एजुकेशन फ्रंट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अंजम। नाजरीन, जब हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का मुताला करते हैं, उनकी तरक्की की वजूहात का जायज़ा लेते हैं, तो हमें एक बात कॉमन नज़र आती है और वो है उन तरक्की याफ्ता ममालिक का मजबूत बुनियादों पर उस्तवार निज़ाम तालीम जो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ये बदकिस्मती की बात है कि इतने साल गुजरने के बावजूद अभी तक हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन पर मुश्तमिल कोई निज़ाम तालीम नहीं दे सके। दुनिया का कोई भी मुल्क ले ले, वहाँ पर एक ही करिकुलम होगा, एक ही निसाब तालीम होगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर जिसका जो जी चाहता है वो करिकुलम रख देता है। मदरसा करिकुलम वो अलग है, स्कूल करिकुलम में कई अकसाम हैं। प्राइवेट स्कूल जो लो लेवल के हैं उनका अपना करिकुलम है, जो हाई लेवल के उनके अपना करिकुलम है, उर्दू मीडियम वालों का अपना करिकुलम है, इंग्लिश मीडियम वालों का अपना करिकुलम है, और जो अलीट अदारे हैं उनका अपना करिकुलम है। एक अजीब सा जो है वो निज़ाम है जिसकी वजह से हम जो नस्ल पैदा कर रहे हैं वो नहायत ही कन्फ्यूज किस्म की नस्ल पैदा कर रहे हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हवाले से जो हमारे माहिरीन तालीम है वो अभी तक सोए हुए हैं और उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम हमारे अदारे, ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर की तो मैं जिक्र ही नहीं करता, वो तो उनसे तो कोई उम्मीद रखी जा ही नहीं सकती। ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर गो, मैं समझता हूँ कि बाज़ अदारे ऐसे हैं जो अब भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे अदारों की है वालिदैन की राय के मुताबिक जो जस्ट आई थिंक लूटिंग द पीपल, लूटिंग द पेरेंट्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग नथिंग, सिर्फ वक्त का ज़िया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे इस टॉक शो में आज शामिल हैं, शरीक हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वालिदैन की ये जो राय है कि प्राइवेट जो अदारे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन का फ़रोग़ जो है वो फ़रोग़ नहीं दे रहे, क्या ये बात सच है और क्या वाकई जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों जो साइड्स हैं इस टॉपिक की, उस पर हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि वो रोशनी डालें। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब डायरेक्टर किड्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस का जनाब जाहिद वज़ीर खान साहब, आपका आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मैडम ज़ारा खावत साहब है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप प्रिंसिपल है, एजुकेशनिस्ट है। हम अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सवालात का सिलसिला जो है वो मैं चाहूँगा वज़ीर खान साहब आपसे हम शुरू करें। मुझे ये बताइए, ये जो वालिदैन की जो राय है, जो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ है, उनके ज़हन में पक्का हो गया है कि ये जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं वो तो लूट रहे हैं, क्या वाकई ये बात ठीक है या इसमें कोई आप समझते हैं कि कोई तब्दीली की ज़रूरत है? जिस तरह से महंगाई का दौर है तो नो डाउट के पेरेंट्स की कुछ हवालों से इस तरह की कंसर्न ज़रूर हैं। पढ़ाना जो है वो तो हर वालिदैन चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, और गवर्नमेंट इदारों में ज़ाहिर बात है कि वो अब उस तरह का सेटअप नहीं रहा कि जिससे जब हम लोग छोटे थे तो डेफिनेटली हम लोग सब ने गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़ा है। तो अब जो है कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर अब उस तरह से तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की और जो जिम्मेदार है। अच्छा, ये तवज्जो बता सकते हैं क्यों तवज्जो नहीं है? पहले जितने भी देखें जितने भी बड़े बड़े और कामयाब लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आए हैं। जितने भी हम अगर बड़े जो ममालिक की अगर बात करें जिन्होंने भी तरक्की की है, उन्होंने तालीम की वजह से तरक्की हासिल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा ये जो शोबा है तालीम का ये बिल्कुल नीचे आता जा रहा है। और अब तो ये सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी वालिदैन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर बिल्कुल उनका इरादा नहीं होता कि हम यहाँ पे अपने बच्चे को भेजें, सवाए उन वालिदैन के जो बिल्कुल ही मामूली सी भी फीस अगर अपनी वो प्राइवेट अदारे की अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेट अदारों को जो क्रेडिट जाता है कि इस तरह के हालात के बावजूद
انہوں نے ایک اس قسم کے حالات کے باوجود کیا مطلب ہے بھائی پرائیویٹ ادارے اچھی خاصی فیس لے رہے ہیں اور ہر چیز کی فیس ہے جی، یہ کمپیوٹر کی فیس ہے، یہ جناب جنریٹر لگایا یہ اس کی فیس ہے، یہ جناب لائبریری کی فیس ہے، یہ بات چوکی دار کھڑی کرنے کی فیس ہے، یہ جناب جو ہے وہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے اس کی فیس ہے، یہ سانس لینے کی فیس ہے. یہ مشکلات تو سب کے لیے ہیں جی جی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا فیس اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوا ہے. ویسے اچھا بزنس بھی بن گیا. میرا نہیں خیال کہ جس کو کوئی بزنس نہیں آتا وہ اسکول کھول لیتا ہے، جس کو کئی نوکری نہیں ملتی وہ جناب استاد بن جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ہر ادارے میں یا ہر جگہ پہ اس طرح کا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ پاکستان اگر چل رہا ہے تو کچھ نیک لوگ تو اس ملک کے ہیں جو ابھی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی نوجوان نسل میں ایک امید کی جو کرن ہے نا وہ ضرور رکھیں. آپ کپس کے ڈائریکٹر بھی ہیں جی، تو یہ الزام کپس پہ بھی تو آ سکتا ہے، آپ کس طریقے سے دفاع کریں گے اس الزام کا کہ نہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کر رہے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے کہ ہم ہر ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ایک ذمہ دار تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جب اس حوالے سے اپنا اسکول کا اینڈ کالج کا سیٹ اپ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہماری پریورٹی جو ہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی. ہمیں یہ دیکھا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ تعلیم میں پیچھے جا رہا ہے، تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سکلز دی ہیں اور اس لیول تک پہنچایا ہے تو ہم اس نیشن کے لیے کچھ کریں. اور اسی طرح سے ہم نے جب اپنے سیٹ اپ کو اسٹارٹ کیا تو ہماری پریورٹی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بچہ آئے وہ لیڈ کلاس سے ہے، بے شک وہ ایک عام بچہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم تعلیم جو ہے نا وہ معیاری تعلیم دیں اور اس کو ہم اس لیول تک پہنچائیں کہ وہ آگے نہ صرف کہ وہ پروفیشنل ہو، اس کے اندر سکلز ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کریکٹر جو ہے، جو ویلیوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. تو ان چیزوں پہ ہم نے بہت کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کپ اسکول کی جو ایک ڈفرنس ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک ویژن ہے. بہت کم ادارے جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچے. بالکل ہے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. زارا خاوت صاحب آپ چونکہ پرنسپل ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، دیکھیں ادارے کا کام ہوتا ہے نہ صرف تعلیم ہی نہیں ہوتا، ادارے کا کام تربیت بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ کہیں دور دور تک ان میں مجھے کچھ تربیت نظر نہیں آتی. آف کورس اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے دیٹ ایچ اینڈ ایوری ون از ڈوئنگ، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے دیٹ نن آف دیم از ڈوئنگ. یہ جیسے مثلا ابھی سر نے بھی شیئر کیا دیٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا ویژن آف دا پرسن ہو از لیڈنگ دیٹ انسٹیٹیوشن. بعض لوگوں نے اس چیز کو اپنی پریورٹیز میں رکھا ہوا ہے دیٹ از ناٹ اونلی کہ آپ یو ہیو ٹو ڈپارٹ دا نالج اونلی، لیکن آپ نے بچے کو ٹرین بھی کرنا ہے. اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیسیکلی ایز یو ہیو شیئرڈ ان یور انٹروڈکشن دیٹ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کریکولم از دا بیسک پرابلم. Unfortunately what I think, as you said, that even some parents are having the reservation that the institutions are just looting and that's what they are not giving something. اس میں بھی our strong reservation is that all institutions are not working at the same level. Of course there may be someone جو آپ نے جو ہے وہ concern show کیا, it may be right, it may be very much right, but once again what I think that is the responsibility of the government. The government is supposed to check with the curriculum. Until unless ہماری اپنی گورنمنٹ ہمیں ایک system in the name of education نہیں دے پائے گی. Why? What I think that as a nation ہمارا why disturbed ہے, that why we are going to educate, what we want to actually give them in the name of education, in the name of education. So basically what I think کہ ہمارا چونکہ curriculum ہی well defined نہیں ہے, as you have mentioned that everyone is going to manage his own curriculum, کوئی اس میں defined rules and regulations نہیں ہے. گورنمنٹ unfortunately ایک well defined education system نہیں دے پائی ہے. Why we are saying today, why we are discussing over here that کہ جی ہر کوئی جو اس کا دل چاہ رہا ہے پڑھا رہا ہے. So the person who is going to do this thing, he is not responsible. Ultimately this is the government which is responsible. Because we do agree کہ government is going to have the limited resources. وہ نہیں شاید each and every person is not possible to be catered in the public schools right now. But at least government should give a system which must be compulsory for everyone to be followed. And believe in that, although we people are from the side of the private schools, but still we are very much in favor of unisyllabi, very much in favor of. But I think some of the parents are of the viewpoint that you don't have the teachers, especially the trained teachers. A teacher, I think, I consider only the person
a successful teacher who knows about classroom instructions, techniques and strategies. And I think a successful teacher must be equipped with dozens of techniques and strategies of lesson planning and how to create motivation level of the students, how to work with the parents. All these techniques must be, I think, in the knowledge of a successful teacher. لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے کھلتے ہیں وہ ادھر ادھر سے ٹیچر لے لیتے ہیں، کسی کو 4,000 دیا. میں یہیں سے آپ سے وہ بات کروں گا. ابھی خاور بٹ صاحب ہیں سیالکوٹ سے، ابھی وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، پرنسپل ہیں اسمارٹ اسکول کے. خاور صاحب ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم جی رفیق صاحب. خاور صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے ہی معروف ادارے کے پرنسپل ہیں دی اسمارٹ اسکول کے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً لوگ یہ سوچ رہے ہیں، والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فرنچائزز جو یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ جو کھولا جا رہا ہے آج کل، یہ جسٹ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے وہ تعلیم نہیں دے رہے، نہ ہی تربیت دے رہے ہیں، بلکہ وہ بس ایک کمائی کا ذریعہ ہے. کیا کہیں گے، کیسے دفاع کریں گے اس الزام کا؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ لوگ جہاں یہ بات جو کر رہے ہیں یہ تو ان کے بیمار ذہن کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے اور حقیقت کا جو ہے اس میں تو صورتحال بالکل نظر آتی ہے. یہاں پر اگر پرائیویٹ سیکٹر اگر اس وقت تعلیم کے میدان میں اگر وہ موجود نہ ہو، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا جو تعلیمی حالت ہے وہ کس مقام پہ ہم کھڑے ہوں گے. جی جی آج اگر ہم کہیں سروائیو کر رہے ہیں، بہت کم درجے میں بھی سروائیو کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہے. یہاں پر تو اگر آپ دیکھیں جو سرکاری ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے محترم اساتذہ ہیں، بہت سی جو اکثریت ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے آج کچھ ڈلیور کر کے آنا ہے بچے کو، کچھ دینا ہے. میں آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں. میرے ایک دوست ہیں اور ایک پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہے تھے اور ماشاءاللہ MSc کیمسٹری میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سنا ہے آپ نے گورنمنٹ جاب جوائن کر لی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان کا جواب تھا کہ کہنے لگے کہ کام کر کر کے تھک گیا تھا، سوچا تھا کچھ آرام کر لوں، اس لیے میں نے گورنمنٹ سیکٹر جوائن کر لی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ لوگوں کا جو حالت ہے، لوگوں کی جو گورنمنٹ سیکٹر کے بارے میں جو ہو چکی ہے سوچ وہ کیا ہے. اور ایسے میں اگر پرائیویٹ سیکٹر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور کام نہیں کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس کہاں کھڑے ہوں گے مستقبل میں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا نہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ صرف طوطے بنائے جا رہے ہیں، بس وہ بچے جو ہیں ان کو صرف چیز کو جو ہے وہ رٹایا جا رہا ہے. کیوں سر، یہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے خابر صاحب سے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر والا بچوں کو طوطا بنا رہا ہے یا اٹا لگوا رہا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کی مجبوری کے تحت لگوا رہا ہے. یہاں پر ہمارے آدمی اعلیٰ پنجاب صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی 5ویں اور 8ویں کا امتحان لازمی کرا دیا جائے گا، یا جو 9th اور 10th کا ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو وہی کامیاب ہوگا جو طوطا ہوگا، جو رٹا لگایا ہوگا. ہمارا تو جو تعلیمی نظام ہے آج جو انہوں نے دے دیا ہے اس میں تو طوطے ہی آگے جا رہے ہیں، لیکن ایسا سلسلہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سی ورک ہو رہا ہے. بچوں کو جو جدت ہے، بچوں کی تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہی بچے ہیں جو اب آگے چل کے جو O لیول اور A لیول میں جا رہے ہیں. یہ سیکنڈری لیول تو ہمارا تقریباً آپ دیکھیں نہیں، یہ بھی خابر صاحب یہ بھی الزام ہے کہ عموماً یہ جو پرچے ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں یہ اکثر ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پیسے دے کر اس طریقے سے نمبر لگواتے ہیں. یہی وجہ کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ پیچھے رہ گیا اور پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ گیا ہے. نہیں، ایسا میں سمجھتا ہوں. میں نے تو بلکہ میں آپ کو پرسنل بتاؤں، ہمارے ہاں میں کیونکہ جو پرائیویٹ اسکول کی یونینز ہیں ان کا بھی ہم نمائندگی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو سرکاری سیٹ اپ میں باقاعدہ ڈسٹرکٹ لیول پر میٹنگ ہوتے دیکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو اس سفر ناکام کرنا ہے. اور آپ یہ جو پیپر کا پیچھا کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بعد کی بات ہے. سرکاری سیٹ اپ میں تو جو نگران ہیں وہ پورے سیٹ اپ ہی جو ہوتا ہے اپنے اسکولوں کا طے کر لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے پیپر کیسے کروانا ہے اور بلیک بورڈ پہ کیسے مارکنگ ہونی ہے.
اور بلکہ پچھلے دنوں یہاں ہماری حکومت پنجاب حکومت نے یہ کیا کہ جی جن اسکولوں کے رزلٹ جو ہیں وہ کم آئے ہیں ان کو 5-5 ہزار کا جرمانہ کر دیا گیا. بالکل صحیح. تو اس دفعہ سرکاری اسکولوں کے تمام ٹیچروں نے یہ طے کر لیا کہ اچھا جرمانہ تو ہمیں ہو گیا ہے نا, اب آئندہ ہم کیا کریں گے, کوئی اگر میرے بچے کی دوسرے اسکول جا رہے ہیں تو اسے کہہ دیا گیا کہ بھائی تم میرے بچوں کو پاس کروانا, میں تمہیں پاس کرواؤں گا ہمارے بچوں کو. بہت شکریہ صابر صاحب, بہت شکریہ. آپ کو انشاءاللہ ہم آن لائن لیتے رہیں گے اور آپ کے جو ویوز ہیں ان سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. جی اپنے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا وہ کافی مضبوط موقف تھا ان کا پرائیویٹ اداروں, چونکہ آپ بھی پرائیویٹ اداروں سے ہی تعلق رکھتے ہیں, یہی وجہ کہ آپ نے میرا خیال ہے کوشچن بھی کرنا پسند نہیں کیا. تو اگر پیرنٹس ہوتے تو یقین ابھی ہم کوشش کریں گے کسی پیرنٹس کو بھی لائن میں لیں. جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقدار کی بات ہو رہی تھی. جی عموماً دیکھا اسکولوں میں یہ گانے بجانے اور یہ مینا بازار کے نام پہ اور جناب یہ فن فیئر کے نام پہ عجیب جو انڈین کلچر ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو ابھی اگر آپ اپنے بچے سے پوچھیں قائد اعظم صاحب کے بارے میں یا عبدالرحاب نشتر کے بارے میں یا محمد بن قاسم کے بارے میں, وہ تو بیچارہ جانتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کے انڈین ہیروز کے بارے میں یا ہیروئنس کے بارے میں جانیں تو وہ فوراً آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم اگر دیکھیں نا اس حوالے سے کہ جو انڈین کلچر یہاں پروموٹ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے. اگر سارا کچھ ذمہ دار گورنمنٹ ہے, دیکھیں ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں جو میڈیا ہے سارا کے سارا, ظاہری بات ہے اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کو کس طرح سے روک پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی پیرنٹس ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ آزمائشیں ہیں آج کل کے, یہ ایک ڈیفیکلٹی ہر پیرنٹ کے لیے ہے, لیکن اس کے باوجود جو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اس حوالے سے ایک ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں وہ اپنا رول ایک پلے کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں تمام پرائیویٹ سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی پریورٹی جو ہے وہ کلچر کے جو ہے وہ پاکستانی اسلامی کلچر جو ہے وہ ان کی پریورٹی ہے, کہ اس کے باوجود کیونکہ ہم لوگ ایک مسلمان کنٹری سے بلانگ رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے, تو ہم نے اس نسل کو اگر بچانا ہے اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہم اسلامی اقدار سے ہی بچا سکتے ہیں. آپ نے کہا زید صاحب ابھی ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.